मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुजद्दिद अल-सानी रहिमहुल्लाहु ताला अकबर जलालुद्दीन अकबर का नाम सुना होगा आपने। आज से तकरीबन 500 साल पहले हम चले जाते हैं। नाम सुना है जलालुद्दीन अकबर? अकबर बादशाह के नाम से हिंदुस्तान, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बर्मा भी था, इस पूरे एरिया पर हुकूमत किसकी थी? शहनशाह जलालुद्दीन अकबर की। तकरीबन 48 या 50 साल हुकूमत की है। इतना ताकतवर तरीन बादशाह। आप अंदाजा लगाओ, इतने बड़े खित्ते पर, जिस खित्ते को अंग्रेज सोने की चिड़िया कहता था, बर्रे सगीर, हर मौसम है यहां पे, हर किस्म की पैदावार है, हर किस्म के मादनी जखायर, इतनी दौलत थी बर्रे सगीर में कि आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा इरादा किया कि मैं हिंदुस्तान की दौलत को सरकारी सतह पे गिनना शुरू करता हूं। आजिज आ गए। ये तारीखी किताबों में लिखा हुआ है। इतना सोना कि सरकारी सतह पे मुलाजमीन लगा दिए गए कि इन सोने को गिनना शुरू करो। सिर्फ जो सोने की अशरफियां थी, हुकूमत इस काम से, बोलो भाई, ऐसा दौलतमंद था बर्रे सगीर। ये सारी दौलत कहां है पता है आपको? गोरे ले गए। जो गोरों ने तरक्की की, आज मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि तुम तरक्की में पीछे, तो वसाइल तो जब सारे वो ले गए हैं, तो हम तो चपड़ासी का काम कर सकते हैं भाई। जिसके पास पैसा हो, तरक्की तो वो करेगा ना। पैसा नहीं है तो आप उसकी फैक्ट्री में मुलाजिम लग सकते हो मेरे भाई, वो फैक्ट्री तो वो लगाएगा। तो ये इस्लाम या मुसलमानों की वजह से नहीं है, हमारे सारे वसाइल। तो तनज़्ज़ुल क्यों हुआ? हमारे हुक्मरानों ने ऐसे काम करना शुरू कर दिए थे जिनकी कोई लॉजिक, बोलो भाई। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे की वजह भी ये बनी। जब तक लॉजिक से चलते रहे, अल्लाह की मदद भी होती रही। और हमने 700-800 साल दुनिया पे तुर्कों ने हुकूमत की है, बहुत बड़े खित्ते पर। और आज से 400 साल पहले अंग्रेज हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आया करते थे और हमारी डिग्रियों पे फख्र किया करते थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जलालुद्दीन अकबर जो था, उसके पास मुख्तलिफ किस्म के दरबारी और फिरका परस्त मौलवी मुख्तलिफ मसलकों के बैठते रहे। वो कंफ्यूज होता रहा। फिर इधर से सिखों ने और हिंदुओं ने भी उसको, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिगड़ना शुरू। किस्सा मुख्तसर बताऊंगा। ऐसा बिगड़ा है कि लिबरल पने की इंतहा को पहुंच गया। उसने कहा ये सब सही है। अगर कहता सब गलत है तो भाई हुकूमत गलत लोगों पे कर रहे हो तुम। ठीक है, बादशाह का काम होता है ना सबको जोड़ के चलना। तो उसने कहा सब क्या है? सही है। इस्लाम भी ठीक है और हिंदू भी ठीक है, सिख भी ठीक है। बेजार आ गया दीन और मजहब से, यहां तक कि एक वक्त आया कि कलमे का उसने इनकार कर दिया। अब जो उलमा थे, जो अहले हक थे, उन्होंने जलालुद्दीन अकबर के खिलाफ फतवे देना शुरू कर दिए, क्योंकि उसने वाज़ेह लफ्जों में कुफ्र करना शुरू कर दिया था। खिंजीर की पूजा करना शुरू कर दी उसने, खिंजीर की इबादत। इतना ब्रॉड माइंडेड तो हमारे जमाने में भी खिंजीर की खतने पर पाबंदी लगा दी। बहुत सारे उल्टे उल्टे काम कि आज रूह कांप जाती है, ऐसा हो गया था। तो जब उसने कुफ्र करना शुरू किया और बिल्कुल वाज़ेह, तो उलमा ने उसके खिलाफ, बोलो भाई, बगावत हो नहीं सकती थी। इतना ताकतवर था कि जरा सी उसको भनक पड़ जाती
اس کے سر قلم. بہت پاورفل آدمی تھا. 48 سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا, اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو, حکومت کرنا جانتا بھی ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائج تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا, کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے پھر لا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. علماء اس کے خلاف ہو گئے. کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے, بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم, بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ملازم کو آپ ایک دفعہ بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا, تیرے کو میں نے کیا کر گیا تھا, اس پہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا. بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ, اس کے منہ پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا. اس موقع پر مجدد الف ثانی کا مطلب دوسری 1000ویں صدی, 1000 سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا 1000واں ہجری کا. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ صحرا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا ہے, اور اتفاق سے وہ بھی حنفی تھے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میرا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو حنفی بنانا نہیں ہے, احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے کہ یہ کارنامہ بھی کسی حنفی کے کھاتے میں گیا ہے, ورنہ ہندوستان میں اسلام تہز نہز ہو گیا تھا. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تصوف کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے نا وہ بھی نکالوں. صوفیوں کی 2 قسمیں ہیں, ایک بدعتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند. آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو, یہ غلط ہے, یہ غلو ہے, یہ مبالغہ ہے. دین کی خدمت میں, دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے, صوفیاء کرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے, اور جہاد میں بھی صوفیاء کا بہت بڑا کردار ہے. اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا. جب تک اللہ کے عشق کی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی, اس وقت تک اتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. خشک علم جو ہے نا, خشک علم, یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے, محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے, بہت آرام سے, امن اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی, بولو بھائی, کوشش. اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالچ اور نہ ہمیں پیسوں, نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے. آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا, اس کو نماز سمجھانے کے لیے, زکات, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا. مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایسے موقع پہ لینا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, وہ کیا بیان ہوا تھا میرا زبردست, تو انہوں نے کہا اب آپ ایک چندے کا بھی اعلان کریں. میں نے کہا اگر میں نے ابھی کوئی بھی کام ہو, چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو, میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولوی صاحب چورن بیچنے آئے تھے. کیا بیچنے آئے تھے؟ چورن بیچ. پہلے نماز, روزہ, زکات, ہاں بھائی وہ مسئلہ یہ کہ وہ شاباش جیبیں خالی کرو. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, چندے کے خلاف نہیں ہے. چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغنا کے ساتھ ہو. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں, نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں.
بہت محبت سے بڑی اس کی میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا تھا JTR میڈیا کے اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے 20-30 منٹ میں نا پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا. ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت، اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد، ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا. محبت سے دین پر لا کے محبت کے ساتھ، یہاں تک ملتا ہے کہ مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا. اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا؟ وہ علماء جو فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ ناجائز، یہ فلانا، یہ یہودی ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ فلانا ہے، ان لوگوں نے تو بیچاروں میں اخلاص ہوگا مگر کام انہوں نے کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا. کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا. آپ کے اس کے فتویٰ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا، کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی، پھر تو فتووں کا فائدہ تھا. طاقت اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے. اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مصلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب. بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجا کیا کرتا تھا، ختنے پر اور پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھیں. اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے، کیونکہ اس پہ محنت ہو چکی تھی. جو تبلیغ والے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں نا، مالش والش بھی کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے. پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک. نہ کوئی بیچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں، نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بس اس سے آگے آتا بھی نہیں ہے کچھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں، میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے، علم بھی ضروری ہے. خود تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو. صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے. ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو. علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو. تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. تو بالآخر اکبر کی اولاد میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے اور وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے. حضرت مجدد الفسانی کا تو انتقال ہو چکا تھا لیکن عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے، وہ مجدد الفسانی کی محنتوں کا نتیجہ تھے. اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف. انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند، ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے، قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ. ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نا وہ گننا شروع کیے خزانے، عاجز آ گئے. اتنا پاورفل بادشاہ اور گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے؟ بولو بھائی یہ کس کی محنت تھی؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت تھی یہ. کیوں؟ انہوں نے لاجک کو دیکھا، اسباب کو دیکھا. بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑ کے کام نہیں بنے گا.
اس کو محبت کے ساتھ، جو یہ مولویوں سے بیزار ہو گیا نا، لالچی مولویوں سے، اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ. کیسی محنت کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. ایک عالمگیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے ہوئے چاول اور دال، وہ ملازمین، شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا، اس نے وہ دال اور پتہ نہیں پھیکے سے چاول کھائے نا، تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے منصب پہ آدمی اور مجھے کھلایا گیا جا رہا ہے. غضبناک ہو گیا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا وہ کھانا اور احتجاج کیا کہ میں آج کے بعد یہ کھانا، بھائی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی تو کچھ اثرات آنے چاہیے نا. یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے. بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے تو وہ گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا؟ جنت میں بھی بعض لوگ، ایک آدمی کو خواب آیا تھا دال چاول والا، پتہ ہے وہ آپ کو؟ چلیں چھوڑیں، وہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا. ایک آدمی کو خواب آیا جنت میں دال چاول مل رہے ہیں اور جہنم میں دیگیں. تو اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا ہے بھائی؟ وہ 4 آدمی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے، وہ ٹوپیوں کو سیکھے اور یہ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا، وہ کہتے ہیں بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لوں گا میں. تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے کے کہ یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ، پبلک کے پاس، اور بولو یہ ایک نوالا اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ عالمگیر کا بچا ہوا کھانا ہے، اور پھر اس کی بولی لگاؤ. ٹھیک ہے، یہ وہ کھانا ہے جو عالمگیر کے محل میں کھایا جاتا ہے، اس کی بولی لگاؤ. کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکا ہے. اس نے کہا میں یہ سوکھا کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوں. اتنی محبت تھی عالمگیر بادشاہ کے لوگوں کے دلوں میں، اتنی محبت. اور عالمگیر بادشاہ نے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا، اسلامی قانون نافذ کیا. کیسے؟ پورے بر صغیر سے اس نے چوٹی کے 500 علماء جمع کیے، بڑے بڑے علماء، اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں، کیونکہ اس میں بہت سی گڑبڑیں شامل ہو گئی تھی، بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھی. 500 علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے، جس پہ آج آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح شام بولو بھائی ملیں گی. یہ 400-300 سال ہندوستان کا قانون رہا ہے. 500 علماء کے اتفاق سے ایک فتاوی تیار کیے گئے، وہ لا کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نا بھائی نافذ کر دیا گیا. آج بھی مدارس میں فتاوی عالمگیریہ پڑھایا جاتا ہے اس کے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق، اور چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائج تھا لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا؟ فقہ حنفی کو. پورے بر صغیر میں انہوں نے نافذ کر دیا. اور فرقواریت اور اختلافات بولو بھائی ختم. شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو، جس کا جو مذہب ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن لا کیا ہوگا؟ لا تو ایک ہی ہوتا ہے نا. لا یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لیے الگ عدالت ہو، ان کے لیے الگ عدالت ہو، اس کے لیے الگ عدالت ہو، وہ الگ فرقے کا ہے اس کے لیے وہ گرین والے کی عدالت ہرے کلر کی ہوگی، وائٹ والے کی عدالت. ایسا نہیں ہوتا. اس نے 500 علماء جمع کیے، انہوں نے قانون بناؤ بھائی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ مجدد الفسانی نے جو کام کیا لاجک کے مطابق کیا نا، اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے. آج ہم مسلمان ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے. کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے اور حکومت ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیتی ہے تو 50 یا 100 سال کے بعد اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. بچتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ.